तुम कुछ नहीं जानते जान सालिक शाह जितना बेहिस सही। वो किसी बेगुनाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे एक लफ्ज़ मत बताना, वो मुझे बेहद अजीज़ है। मैं सालिक शाह को टूटते नहीं देख सकता। फ़ोन कान से लगाए वो कमरे की बालकनी पे खड़ा देर रात के वक्त पारसा को पुरसुकून नींद में देख कर निकला था। जियान इसे आज रेक की खबर दे चुका था। यहाँ तक कि सालिक शाह पर आज क्या मुसीबत आई थी इस तक की भी। मगर फिल वक्त इसे फ़ोन करके इसे सालिक को तंग करना ठीक ना समझा। तभी वो जियान को एक बार वार्न करने लगा या फिर अपनी बेबसी वाजे कर किया। इसका ध्यान पारसा पर था। कभी एक दो चीज़ों के मुतालिक बात करके वो फ़ोन कट करके आप पलट कर वो सीधा कमरे में आया। इसे इसके कमरे की बजाय आज वो तवक्को के बरक्स अपने कमरे में ले आया था। मगर सामने खाली बेड देखकर इसका दिल किसी ने मुट्ठी में बीचा। भागने से अंदाज में फौरी कमरे से बाहर निकला। पारसा जिस कमरे में रहती थी इस कमरे का दरवाज़ा बंद देख कर वो इसका लॉक खुलने लगा। मगर बेसुध वो अंदर से लॉक था। स्पेयर की याद आते ही वो वापस अपने कमरे से भागकर स्पेयर की ले आया। पारसा कांपते हुए हाथों से चाबियां लगाते हुए बेबसी की इंतहा पर था। वो लड़की क्यों इसे आजमा रही थी। पारसा मैं बेहतर पेश आऊँगा, कसम है तुम्हें। खोलो दरवाज़ा। आखिरी दो चाबियाँ चाबियाँ देकर वो इसे धमकाते हुए आखिरी चाबी लगा गया। वो चाबी ठीक थी। कटक की आवाज़ से लॉक खुला। अगले पल दरवाज़ा धकेल कर वो अंदर दाखिल हुआ। कमरा पूरा खाली था। वहाँ कहीं भी पारसा का नामो निशान न था। तभी इसका ध्यान बालकनी पर गया। किसी की मौजूदगी महसूस करते शेर ने अपने कदम बालकनी की जाने बढ़ाए। बालकनी में कदम रखते इसके कदमों में जैसे किसी ने जंजीर सी डाल दी। सामने का मंजर इसका दिल चीर देने के लिए काफ़ी था। इस पल इसे गुस्सा तक आया। इसे पारसा पर गुस्सा होना चाहिए था, मगर नहीं, इसे खौफ महसूस हुआ। पारसा दिल को खो देने का खौफ। पारसा लफ्ज़ सरगोशी नुमादा हुए निगाह इस पर टिकाए हुए एक जगह साकित सा खड़ा रह गया। पारसा न जाने किन ख्यालों में थी जो अब वो रंकी पे चढ़कर बगैर मुड़े बगैर ये देखे कि वो कितनी ऊंचाई पर थी बस आंखें मुद गई। लम्हा अजीब था। शेर दिल को किसी ने बुरी तरह जैसे झंझोड़ा। अगले पर वो लम्हे में पारसा और अपने बीच मौजूद वो दूरी मिटाता इसको बाजू से पकड़कर पूरी शिद्दत से अपनी जानिब खींचा गया। वो किसी कटी हुई डाल की तरह इसकी जानिब गिरी। अगले पल शेर की आंखों में देखते पारसा के औसान खता हुए वो इस कदर वहशत भरी आंखों से देखा था कि एक खौफ की लहर से अपनी सार में लिया। बाजू को अपनी गिरफ्त में लेते शेर खींचता हुए उसे अपने कमरे में लाया। अगले ही पल शेर ने झटके से इसे बेड पर पटका। वो इस हमले से संभली ना थी। जब शेर इसके ऊपर झुका इसका मुंह दबोच गया। मैं जान सकता हूँ ये क्या हरकत थी। पारसा शेर दिल लफ्ज़ पे जोर देते शेर ने अपनी वहशत अपना गुस्सा इस पर उंडेलना चाहा। वो इस पल इसके इतने करीब था कि पारसा इसकी सांसें अपने चेहरे पर साफ महसूस कर सकती थी। बोलना तो दूर वो सांस ही न ले सकी। इसे यूं सांस रुके देख के शेर का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। झटके से चेहरा छोड़ते शेर ने इसे बालों से पकड़ा। अलबत्ता गिरफ्त नरम थी। वो इस गुस्से में भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बस वो इसे जानना चाहता था वो जो करने लगी थी क्या उसे होश भी था इसके मुतालिक। अब तक शेर दिल की धड़कनें संभली ना थी। अगर इसे दो पल और देर हो जाती तो यही सोच आते वो खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था। आपको क्या मैं लगती हूँ ही क्या मैं आपकी क्या लगती हूँ आपकी। बेदर्दी से बोलती आखिर में निगाहें झुकाए लब काटने लगी। शेरदिल की निगाहों में देखना इसके बस में न था। वो जितनी बहादुर बन जाती वो अंदर से वही पारसा थी। पहले वाली शेरदिल की आवाज़ पर भी सहम जाने वाली। अभी तुम्हारी जान ले लूँ तो बगैर जाने चली जाओगी तुम लड़की। एक हाथ बालों में फंसाए घुटने पे बैठ कर पर टेक टका कर वो अब इसका चेहरा दूसरे हाथ में दबोच गया। पारसा इस पल पूरी तरह इसके सार में कैद थी। लफ्ज़ ज़बान पर ही दम तोड़ने लगे। वो जो कहना चाहती थी कि न कह सकी। वो शेर दिल से शिकवा शिकायत करने की पोजीशन में न रही। तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा नहीं करने लग गई हो। नखरे बढ़ते जा रहे हैं तुम्हारे। इसे रूठता हुआ देखकर शेरदिल बोला, मैं कौन होती हूँ। नाक चढ़ाकर वो बोलती इस पल बेहद क्यूट सी लगी। तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गई अपने रखे इन कुछ दिनों में भूल गई। कुछ दिनों के लिए हो तुम यहाँ। हकीकत से रोशनास करवाते शेरदिल ने इसका दिल जैसे टुकड़ों में काट सा दिया। वो लब सिए इसे देखी गई। उसकी तरह सफाकियत से बोलता था, आप मुझे छोड़ देंगे। संजीदगी से सवाल करती वो झटके से इसके सार से निकली। हाँ। कुछ लम्हों के बाद वो उसी सफाकियत से बोला,
آپ مجھے یتیم کر دیں گے شعیب؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا وہ اسے پیچھے دھکیلتی وہ بولی، جبکہ اس کے الفاظوں نے اسے اندر تک جھنجھوڑ ڈالا۔ بغیر کہیں بھی دیکھے اسے دیکھا گیا جو اپنے آنسو پر بمشکل بند باندھے کھڑی تھی۔ شہدل کے دماغ میں ماضی کے کچھ الفاظ گونجنے لگے، اس لگا کوئی اس کے دماغ پہ ہتھوڑے کئی ضربے لگا رہا ہو۔ شیر دل، کبھی کسی کی بیٹی کو دکھ مت دینا۔ عورتیں زندگی میں دو بار یتیم ہوتی ہیں، ایک بار تب جب ان کا باپ مر جائے، ایک بار تب جب اس کا شوہر کا سایہ اٹھ جائے۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ اگلے ہی پل باہر نکل گیا۔ وہ جس کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھی، اپنے رنگ ہوتے ہوئے فون کو دیکھتا وہ حیران ہوا۔ اسی کی کال تھی۔ گہرا سانس بھرتے شیخ نے کال پک کر لی۔ ایک آزمائش کافی ہوتی ہے جو اوپر سے آئے، خود کو آزمانا عقل مند لوگوں کا کام نہیں۔ وہ کیسے جان جاتا کب کیا ہو رہا تھا؟ شیر دل کی زندگی میں تو انسان ہی نہیں ہے۔ صوفے پہ گرنے سے انداز میں بیٹھے شیر دل نے صالح شاہ کو انسانوں کی صفت سے ہی ہٹا دیا۔ اگلے ہی پل صالح شاہ کا کہکمہ سے سنائی دیا، بے جان سا کہکمہ، سب ٹھیک ہے گڑیا، کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ اگر صالح شاہ سے جانتا تھا تو وہ بھی صالح شاہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کبھی کبھی اپنے گھر والے ہی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ دیتے ہیں، غیروں کا کیا غم، درد تو اپنوں کے وار کا ہوتا ہے۔ اسی اذیت سے چوڑلا الفاظ شیر دل کو بےحد برے لگے تھے۔ کاش وہ اس شخص کی زندگی سے ان سب پیٹھ پیچھے وار کرنے والوں کو کہیں دور کر دیتا۔ وہ صالح شاہ کی خوشی چاہتا تھا، ایک وہی تو تھا اس کا ساری زندگی ساتھ دینے والا، اسے ہر غم میں ساتھ رہا، ہر تنہائی میں، خوشی میں، وہ اسے اپنی ذات سے زیادہ عزیز تھا۔ صالح، تمہیں گڑیا کے پاس ہونا چاہیے، ہم کل ملتے ہیں، خود کو سنبھالو، تمہارے ساتھ ایک وجود کی ذمہ داری ہے، شاباش۔ کسی بڑے کی طرح اسے سمجھاتے شیر دل نے فون رکھا، نگاہ بھٹک کر کمرے کی جانب گئے جہاں اب دروازہ بند تھا، مگر وہ جانتا تھا شیر دل کے خوف سے وہ دروازہ لاک نہیں کر پائی تھی۔ اطمینان تو اب اس کی زندگی میں نام و نشان کا نہ تھا۔ تبھی اس لڑکی کی زندگی سے بھی سکون چھین گیا۔ اپنی ذات کے لیے شیر دل کی نفرت اور بڑھ گئی۔ ٹھیس اٹھتے ہی سر کو نظر انداز کیے وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکاتا آنکھیں موند کیا۔ چھوڑو چھوڑو پلیز، مجھے مت لے جاؤ۔ شیشا نیند میں بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتی وہ کسی برے خواب کے زیر اثر چیخنے لگی۔ بالکنی میں کھڑا صالح شاہ جو بھی فون رکھ کر اندر آیا تھا سے یوں چیختے دیکھ کر لپک کے اس کے قریب آیا، بیٹھ کی چادر دبوچتے اس کے ہاتھ تھامے وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتی نیند سے جاگنے کی کوشش میں تھی۔ کوئی نہیں ہے گل، بس کوئی بھی نہیں ہے، ریلیکس۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے صالح شاہ نے اسے اپنی آواز کے ذریعے پرسکون کیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ پرسکون ہوتی گہری نیند سو گئی، مگر وہ صالح شاہ کی نیند غائب کر چکی تھی۔ سرخ آنکھیں اس کے وجود پہ گاڑے وہ اس پل خود سے ایک جنگ لڑنے میں مصروف تھا۔ شہزاد جب سے گھر آئی تھی خاموش تھی، ایک بار بھی صالح شاہ کا دل نہ چاہ کہ اس سے بات کرے۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو یقیناً وہ غصہ کی انتہا کو پہنچ سکتا تھا، اور وہ اس پل ہرگز بھی اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس خود سے سوال گو تھا، آخر اس کی بہن کا اس کا خون اتنا کیسے گر سکتا تھا؟ گل کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ وہ کتنے بڑے دل کی مالک تھی جس نے دھوکہ دیا، اسی کی حفاظت کے لیے خود کی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ کچھ لمحے گزرے تھے جب شیر دل کو اپنے قریبی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو سامنے وہ مووی لگانے میں مگن تھی، جبکہ پاس ہی دوسرے صوفے پہ کچھ اسنیک اور کولڈ ڈرنک فرائز پڑی تھی۔ ڈھیلے سے سیاہ رنگ کے ٹراؤزر پہ پیلے رنگ کی کھلی شرٹ پہنے، بالوں کو اونچی پونی بنائے وہ اس پل سیدھا شیر دل کے دل میں اتر رہی تھی۔ دو لمحہ لگے شیر دل کو سمجھنے وہ اسے ہی تنگ کرنے کو اگنور کرتی ہوئی بھی اس پہ پوری طرح متوجہ تھی۔ اس کی شرٹ پارسا دل کو بہت سے زیادہ کھلی تھی، اتنی کہ وہ اس میں یوں تھی جیسے سمجھنے میں مشکل ہو اسے شرٹ کو پہنا ہوا تھا یا شرٹ نے اسے۔ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے شیر نے اسے بیٹھنے سے پہلے اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھی اور سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ ایک بازو اس کی گردن کے گرد باندھ کر دوسرا اس کے سینے پہ رکھتی وہ خود کو اس سے تھوڑا دور کر گئی۔ عین موقع تھا اس کا چہرہ شیر دل کے چہرے سے ٹکرا جاتا۔ سے چھوڑے، اسے اپنی جانب دیکھتے وہ بامشکل بولی۔ وہ اسے گہری نظروں سے اوپر سے نیچے دیکھتا، اب جھک کر اسے بازو میں بھر گیا۔ شیر اس کے یوں اٹھانے پر وہ حیران ہوتی احتجاج کرنے لگی، مجھے بے سکون کر کے تم سکون میں کیسے رہ سکتی ہو؟ اس کے گال سے اپنی داڑھی رب کرتے شیر نے سرگوشی کی۔ وہ اس کی بھاری ہوتی آواز پر گھبرا کر اس کی شرٹ پر مٹھی میں جگڑ گئے۔ وہ اس پل شیر دل کی نگاہوں سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جذباتوں کا ایک طوفان تھا، اس کے سامنے آ کر وہ اس کے جذبات جگا چکی تھی۔
آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے شیر؟ اس کی اپنی جانب دیکھ کر وہ بولی، اس پوری دنیا میں اتنی محبت کسی نے نہیں کی ہوگی دل جتنی شیر دل کو پارسا دل سے ہے۔ پیشانی پر بوسہ دیتے شیر دل نے پاؤں کے ذریعے کمرے کا دروازہ کھولا۔ آپ مجھے چھوڑنے والے ہیں؟ ایک اور بات، تمہیں لگتا ہے مجھے تم نہیں پسند؟ حقیقت یہ کہ تمہارے سوا مجھے اس پوری دنیا میں کوئی نہیں پسند۔ ایک اور بھیگی سی سرگوشی شیر دل کی بھاری ہوتی احساسیں اپنے چہرے پر صاف محسوس کر رہی تھی۔ آپ بدل جاتے ہیں، آنکھوں میں شکوہ لیے وہ نم آواز میں بولی، میرے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہو تم۔ آنکھوں کو باری باری چومتے شیر دل نے آج اپنا آپ پوری طرح اس پر جیسے واضح کر دیا۔ وہ اس کی ان سرگوشیوں پہ بے یقینی سے اسے دیکھی گئی، آنکھوں میں محبت لیے وہ اس کے سامنے تھا، بے حد قریب اور پھر شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس وہی اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے، مرتی مر جائے گی مگر دور جانے جیسا شرک کبھی نہیں کرتی۔ تمہارا دور ہو جانا آدھی ادھوری سانس کی مانند ہے جسے انسان جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ شرٹ کی آستین سے جھلکتے اس کے گلابی کلائیوں کو تھامتے شیردل نے اس پہ بوسہ لیا، تم میری ملکیت ہو جانا۔ اس کی ناک پر ہونٹ رکھتے شیردل نے راہ فرار بند کر دی، اس کے لمس پہ چپٹائی۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز عجیب سی ہونے لگ گئی، بھاری آواز اور مزید بھاری ہوتی گئی، وہ اس کے لمس سے پگھل رہی تھی۔ شیزاب آغا جان کی دھاڑ پر کمرے میں فرش پر سہم کر بیٹھی شیزا اور بری طرح ڈر کر سسکنے لگی، باہر نکالو اسے، اس سے پہلے میں خود اندر جا کر اس کی جان نکال لوں۔ وہ اماں سائی کے سامنے کھڑے نے سختی سے حکم دے کر کندھے پہ رکھی شال کھینچ کر زمین بوس کر گئے۔ اماں سائی شیزا کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی اسے کمرے کے اندر داخل ہوئیں، بدبخت کہیں کی، اب یہاں کیا کر رہی ہے؟ اٹھ! بالوں سے دبوچ کر کھڑا کرتی ہوئی اس پر دھاڑی تو وہ اور بری طرح رونے لگی، جبکہ پوری حویلی اور ملازم یہ تماشا زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ بالوں سے کھینچتے ہوئے اسے باہر لے آئے، سیدھا جا کر آغا جان کے قدموں میں لا پٹکا۔ آغا جان نے ایک بھی نگاہ اس کے وجود پر ڈالنا گوارا نہ سمجھی بلکہ اس سے رخ ہی پھیر لیا۔ آغا کے جلال سے وہ واقف تھی، تبھی زمین پر ہاتھ رکھے سسکنے لگی۔ آغا! ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھتی ہوئی انہیں بامشکل پکار سکی، جبکہ وہ اپنے پیر اس سے کئی قدم پیچھے کر گئے۔ نام مت لو اپنی گھٹیا زبان سے لڑکی، لمحوں میں وہ اسے بیگانہ ہوئی اور یہیں اس کا ضبط جواب دے گیا۔ ہاتھ جوڑتی ہوئی ان کے سامنے گڑ گڑانے لگی، آغا خدا کے لیے مجھ سے خفا نہ ہو، میں پہلے ہی اپنے کیے گئے گناہ کی اذیت سہ رہی ہوں، مجھے دو پل سکون نہیں، یوں نہ کریں، آپ کے سوا میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ اس کی آہ و پکار حویلی کے چاروں جانب گونج رہی تھی، ہر آنکھ سے اس کی اس اذیت پر آنسو بہہ نکلا۔ تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں، تم میرا خون نہیں ہو سکتی، تم سالک شاہ کی بہن نہیں ہو سکتی۔ آغا جان کی خرخت آواز پر شاہ سالک جو ابھی باہر نکلا تھا سیڑھیوں اترتا ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا، زمین پر گری شیزا پر اس نے بھی ایک نگاہ تک نہیں ڈالی۔ بھائی خدا کے لیے مجھ سے نگاہیں نہ پھیرے، آغا جان کی سخت نظروں کی تاب نہ لاتی وہ سالک شاہ کے پیروں پہ ہاتھ رکھنے لگی، جب اچانک اس کے ہاتھوں کو کسی مہربان ہاتھ نے گرفت میں لیا۔ یوں گڑ گڑانے کی وجہ جان سکتی ہوں؟ گل کو وہاں دیکھ کر سالک شاہ بے ساختہ اس کے قریب بڑھا، جبکہ باقی سب بھی حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ اماں سائی نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر نگاہیں پھیر لی۔ بھابی پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، خدا کے لیے مجھ سے یہ گرد برداشت نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی، مجھے معاف کر دیں۔ دیکھیں نا میرے باپ بھائی مجھ سے روٹھ گئے، میرے ان کے سوا کوئی نہیں، پلیز آپ مجھ سے خفا نہ ہو، جو چاہے سزا دے دیں، میں اف نہیں کروں گی، بس مجھے معاف کر دیں۔ گل کے ہاتھ تھامے التجائے کرتی گئی، جبکہ گل اس کے بے بس وجود کو دیکھ کر سکتے میں تھی۔ بس اس کی سوجی آنکھیں گواہ تھی کہ وہ ساری رات بنا سوئے روتی رہی تھی، اس کا چہرہ پیلا زرد تھا جبکہ ہونٹ سوکھے پڑے تھے۔ اس قابل رحم حالت کو دیکھ کر اسے پل ہی پہ شدید غصہ آیا، جب اس کی معصومیت پر وہ خود ضبط کر کے رہ گئی۔ تمہیں میں نے کل اسی پل اسی لمحے خدا کو حاضر ناظر جان کر معاف کیا تھا، تو تم یوں ان کے پیر پڑ کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی تھی؟ بولو! شیزا کو بازوؤں سے جھنجھوڑ کر سوال کرتی ہوئی اسے سکتے کی حالت میں لے آئی۔ گل کے الفاظ کسی زہر کے طور تھے، مانو وہ جو کل سے صرف اذیت زدہ آنسو بہاری تھی اس کے انکشاف پر بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کر گئے، یعنی اب اس سے اس کا خدا ناراض نہیں تھا۔ بھابی میں شرمندہ نہیں بلکہ میرا دل چاہ رہا خود کو ختم کر لوں، بس مجھ سے کبھی خفا نہ ہوئیے گا، میں بہت بری ہوں، بہت بری، مگر پلیز آپ مجھ سے ناراض مت ہونا۔ وہ اس پل معصومیت سے بولتی گل کا دل کاٹ گئی، اس حویلی کے افراد نے اس کے دل میں کس قدر خوف بٹھا دیا تھا۔ گل تمہیں نیچے نہیں آنا چاہیے تھا، چل اوپر، میں آ رہا ہوں نا۔
سب کو نظر انداز کیے وہ گل کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر فکر مندی سے بولا، اگر میں نیچے نہ آتی تو یہ تماشا نہ جانے کیا روپ لے لیتا۔ میرا دل آپ سے صاف ہونے لگتا ہے تو کیوں یہ سب کر کے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں نا کہ آپ خدا نہیں اور بیٹی ان سب کے سامنے، لازموں کی جانب اشارہ کرتی وہ آغا جان کے سامنے آ کر بولنے لگی، گڑگڑا رہی تھی، زمین پہ پڑی تھی، سسک رہی تھی۔ نہ آپ نے نہ صالح، کوئی بھی یعنی کوئی بھی اسے سوال طلب نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہوا جو گزرا وہ اس سے اور مجھ سے جڑا تھا، آپ سب سے نہیں۔ وہ حصے میں آئے نہ جانے کیا کیا بھول گئی۔ تم اب میرے گھر کا فرد ہو لڑکی۔ آغا جان اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر نرم لہجے میں بولے، اور یہی نہیں کیا جس کو آپ سب کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے؟ آخر کیوں آپ دھیان نہیں دیتے؟ وہ ڈپریشن کا شکار ہے، آپ دھیان نہیں دیتے؟ وہ راتوں کو روتی ہے، آپ دھیان نہیں دیتے؟ وہ سسکتی ہے، آپ دھیان نہیں دیتے؟ 3 وقت میں مشکل سے 1 وقت کا بھی آدھا کھانا کھانا کھاتی ہے، آپ دھیان نہیں دیتے؟ اس کے ہاتھوں پہ زخم ہے، آپ نے دھیان نہیں دیا؟ آخر کیوں؟ گل کے الفاظ وہاں کھڑے ہر فرد کو زلزلوں کی حد میں لے آئے۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ شیدہ ساکت نظروں سے گل کو دیکھی گئی۔ وہ کیسے جان گئی جو اس کے گھر والے سامنے ہوتے نہ دیکھ سکے؟ آپ اس کی سرخ آنکھیں نہیں دیکھتے؟ آپ اس کی گرتی صحت نہیں دیکھ رہے؟ کیوں؟ آغا جان کی نگاہ بے ساختہ شیزا پر اٹھی اور ہٹنا بھول گئی۔ ایک لفظ جیسے سچ پر اپنا تماچا مارنے لگا۔ اس کا ایک لفظ سچائی اڑے ہوئے تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں، پیلی زرد رنگت اور بازو، ان پر کٹ کے نشانات۔ ان کی نگاہ جیسے اس کے بازو پر گئی، وہ محسوس کر کے دوپٹے سے اپنا بازو چھپا گئی۔ گڑیا سالک شاہ جو پاس ہی کرتا شیزا کے لڑکتے پر بے ساختہ تھام کر سینے سے لگا گیا۔ مہربان لفظ ملتے ہی وہ سالک کے سینے سے لگی سسکنے لگی۔ بھائی ناراض نہ ہونا، اس کے چہرے کی جانب دے کر اٹک اٹک کر بولتی وہ وہیں لپسی اس کے بازو میں جھول گئی۔ سب پریشانی سے اس کے بے سود وجود کی جانب بڑھے جو بے حس و حرکت سالک کے بازو میں تھا۔ ایک جانب کھڑی اماں سائی نے حقارت بھری نگاہ ان سب پر ڈالی۔ اسٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، انجیکشن لگا دیا ہے، انشاءاللہ صبح تک ہوش آ جائے گا انہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ ڈاکٹر کے کمرے سے نکلتے ہی کچھ افراد باہر نکل گئے، جبکہ سالک شاہ اس کے پاس ہی بیٹھا اور اس کے پیروں کے قریب آغا جان بیٹھے اپنی شہزادی کو بے سود پڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ قابل رحم حالت میں تھی۔ تو تمہیں یہ سب کیسے پتہ؟ دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی گل کو مخاطب کرتے ہوئے لڑکھڑا گئے۔ ہر شخص کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی سائڈ جانا پڑتا ہے، سمجھے؟ اس کا رویہ، اس کی نگاہیں پڑھنے کے لیے میں نے خود اس کو اس کی جگہ پر رکھا۔ وہ سادہ سے انداز میں جواب دیتے ان کے قریب چلی آئے۔ وہ اس پر ایک ٹوٹے ہوئے باپ کے سوا اسے کچھ نہ لگے، نہ اپنے گناہ گار، نہ ہی کوئی ظالم و جابر انسان۔ وہ ایک باپ تھا، ٹوٹا سا بکھرا سا۔ آپ کتنے امیر سہیں سکون نہیں خرید سکتے آغا۔ آغا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولتی وہ سالک شاہ کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی جو اپنی بہن کے سرانے بیٹھا نہ جانے ضبط کے کب لب مراحل پر تھا۔ رشتوں میں غلطیاں ہوتی ہیں مگر انہیں ذلیل نہیں کیا جاتا، اور آپ سب نے اسے پوری حویلی ان سب ملازموں کے سامنے ذلیل کیا۔ کیوں کیا؟ اس سے کمرے میں آ کر صرف 4 لوگوں اس سے سوال نہیں کر سکتے تھے؟ بلکہ 4 بھی کیوں، صرف آپ تو نہیں کر سکتے تھے؟ آپ بھی بغیر سالک کو دیکھے وہ آغا سے سوال کرنے لگی جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ہر کھیل قسمت کا نہیں ہوتا، کچھ کھیل انسانوں کے ساتھ انسان ہی کھیل جاتے ہیں۔ سالک کی جانب جھک کر اس کا ہاتھ تھامتی باہر نکل آئے۔ وہ آغا کو اکیلے اپنی بیٹی کے ساتھ وقت دینا چاہتی تھی۔ سالک شاہ نے کچھ نہیں بولا، وہ پچھلے کتنے لمحوں سے خاموش تھا، نہ جانے کس طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی یہ۔ گل کا پکڑا ہاتھ نرمی سے چھڑوا کر وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ بھی گہرا سانس ہوا کے سٹ کرتی اس کے پیچھے ہولی۔ بھاری قدم اٹھائے وہ سیدھا کمرے میں داخل ہو کر بیڈ پہ جا بیٹھا، جبکہ گل کو اس کی خاموشی پہلی بار کھلنے لگی۔ وہ خاموش کیوں تھا؟ شاہ بالآخر ہر انا غصہ ایک سائڈ رکھتی اس کے قریب آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پکار بیٹھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا منہ تو پوچھ تھا پیچھے لے جا کر دیوار سے پن کر گیا۔ وہ اس کی اس خطرناک انداز پہ سہمی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جس پر اس قدر کول تاثرات تھے کہ وہ زیادہ لمحوں تک نگاہیں اس پہ نہ رکھ سکی اور پھر گئی۔ تمہیں سالک شاہ سے نفرت ہے ہاں؟ ابھی تو پہلے کے حساب باقی تھے۔ گل بی اپنے پر ایک اور عذاب کیوں لے آئی؟ سرد وحشت زدہ آواز میں اس کے قریب ہو کر بولا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ اسی گرفت میں پھڑپڑانے کے سوا کر بھی کیا کر سکتی تھی؟
وہ ایک طاقتور مرد تھا، مگر اسے یقین تھا وہ جتنا بھی غصے میں ہوتا وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ مگر اس کا لہجہ کیا، وہ اس کے سخت لہجے پر سسکنے لگی۔ اگلے پل وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے بری طرح رونے لگی۔ سالی شاہ جس پر جنون ستا رہا تھا، اس کے رونے پر خود پر زد بن گیا۔ کہاں کا غصہ، کہاں کا جنون، اس لمحے اسے بس ان آنسوؤں کی فکر تھی جو اس کی وجہ سے بہہ رہے تھے۔ شش چہرہ ہاتھ میں تھامے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جبکہ وہ اس کی نرمی میں اور بھی سسکنے لگی۔ گل، اگر تم خاموش نہ ہوئی تو میں اپنا طریقہ آزماؤں گا جو یقیناً میری جان کو نہیں بھائے گا۔ وہ جانتا تھا اسے لائن پر لانے کا طریقہ۔ آپ بہت برے ہیں، میں کچھ بھی کہوں آپ مجھے نہیں ڈانٹ سکتے۔ اس کے سینے پہ مکہ مارتی سے حکم دے گئی، جبکہ اپنی جان کے اس انداز پر سالی شاہ دل و جان سے فدا ہوا۔ تبھی بے اختیار جھک کر اس کی بھیگی خوبصورت آنکھوں کو نرمی سے چھو گیا۔ دل نہیں بھرا تو اس کے گالوں پر بوسہ دیتا، وہ اب اس کی ننھی سی ناک چوم رہا تھا۔ اس کی نقش بےحد خوبصورت ہے شاہ، گھبرا کر وہ ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ادا کرتی شاہ کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ شاہ کا جنون ہو تم لڑکی، چہرہ اوپر اٹھاتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا۔ ایسے نہ دیکھے ورنہ پھر رو دوں گی۔ اس کے جنون کی تاب نہ لا سکی، تبھی نگاہ جھکا کر بے بسی سے بولی، کیسے جھیلو گی تم میرا جنون، میری وحشت ہے۔ اس کو سینے میں بھیجتا وہ اپنے ذہن پر سوار ہر سوچ بھلا گیا۔ اس پل وہ بس اس وجود میں گم ہو جانا چاہتا تھا۔ پھر اس کی معنی خیالی بات پر سرخ ہوتی اس پہ چھپ گئے۔ آغا جان ساری رات اس کے پاس ہی رکنے والے تھے، تبھی سالی شاہ سے دیکھ کر واپس اوپر آ گیا۔ سب نے آج الگ الگ ہی کھانا کھایا تھا۔ گل کو زبردستی کھانا کھلا کر وہ خود بھی کچھ کھا چکا تھا۔ ماحول افسردہ سا تھا، تبھی سب کی بھوک مر چکی تھی۔ زندہ رہنے کو کھانا کھا کر وہ لوگ اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ یار من، یہاں کیا کر رہی ہو؟ بالکنی میں بغیر گرم شال کے اسے کھڑے دیکھ کر وہ وہیں آ گیا۔ اپنے گرد اڑے شال کو اچھے سے اڑ کر وہ دونوں بازو اس کے گرد باندھ کر اسے اپنے گھیرے میں بند کر گیا، جبکہ اس کے پرسکون گرم سے اثار میں اس کے بازو سے سر ٹکا گئی۔ میں کسی اور کو اپنے گھر والوں اپنے سے جدا ہوتا نہیں دے سکتی تھی۔ وہ شاید آج کی کہی بات پر شرمندہ تھی۔ کیا اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہو؟ گل کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑتے سالی شاہ نے پوچھا، اور ساتھ ہی اس کے چہرے پہ آئی آوارہ لٹوں کو انگلیوں میں گھمانے لگا۔ مجھے فی الحال نہیں کرنی شاہ، میرے اپنوں کا کیا وار فی الحال ابھی تازہ ہے۔ اس کے سینے پہ ٹوڑی ٹکائے وہ اس پر اسے افسردہ لگی، جسے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ تم کسی دوست سے بات کر لو گل، سالی شاہ کے گال سے لاتا نرمی سے بولا۔ دوستیاں؟ سالی شاہ کو دیکھ کر وہ چہرے پر کوئی بھی آثار لائے بنا بولی اور رک کر گہرا سانس بھرتی بغیر کچھ بولنے کو لب کھولے۔ آدھی دوستیاں تو ہمارے گھر والوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، اور دوستی کے ساتھ پہلی بار دل ٹوٹنے کا پتہ چل جاتا ہے۔ درد کافی گہرا تھا، اور یہ اکیلا پن۔ سالی شاہ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی انگلی الجھاتی اس پر سالے کو اپنے حواس میں نہ لگی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنے اندر بہت کچھ چھپائے ہوئی بھی تھی۔ شزا کے بارے میں کیا جانتی ہو تم؟ سالی شاہ کے سوال پر وہ حیران نہیں ہوئی، بلکہ وہ اسی سوال کو ایکسپٹ کر رہی تھی۔ گل نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا۔ اماں سائی کا ایک خاص ملازم ہے جس نے شزا کی کچھ تصاویر بنا کر انہیں فوٹو شوپ کروایا ہے، اور وہ اب اسے کالز کر کے دھمکا رہا ہے۔ اچانک ہی ایک بار میں نے شزا کو روتے دیکھا تھا، پھر میں جانتی ہوں غلط تھا، میں نے اس پہ نظر رکھنی شروع کر دی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ کال پر رو کر کچھ کہہ رہی تھی، مجھے عجیب لگا۔ جب میں شزا کے کمرے میں گئی تو سامنے ایک ڈائری پڑی تھی، اور اسی پل شزا واش روم میں تھی، ڈائری کھول کر رکھی ہوئی تھی، شاید وہ لکھتے لکھتے اٹھی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے میں وہ ڈائری اپنے ساتھ لے آئی جس پر میں نے یہ سب پڑھا تھا۔ شزا کا دھیان ڈائری پہ نہیں گیا کیونکہ اسے اماں سائی نے بلوا لیا تھا۔ میں نے سب پڑھ کر ڈائری واپس رکھ دی، جبکہ پھر میری نظر شزا کی ہر حرکت پر تھی۔ گل بول کر خاموشی تو سالی شاہ کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پہ اس قدر سخت تاثرات تھے کہ وہ خود بھی تو پل کو ڈر گئی۔ میں نے اس دن اس شخص کو دیکھا تھا، آپ کو یاد ہے وہ شخص جس کو آپ نے مارا؟ وہی اماں سائی کا خاص ملازم ہے، وہ نہیں جو آپ سمجھتے۔ وہ اماں سائی کے باہر کے سب کام کرتا ہے۔ کچھ ہی دن ہوئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے، اور وہ اتنا سب جان گئی کہ جبکہ ہمیشہ سے اس حویلی میں رہنے والے سالی شاہ کو بھنک بھی نہ لگی۔ دل تو چاہتا ہے تمہیں وہاں جا کر ماروں جہاں پانی کی بوند بھی میسر نہ ہو، مگر پھر اللہ کا انصاف، اس کا وعدہ یاد آ جاتا ہے۔ تمہاری رسی اللہ نے ڈھیلی کی ہوئی ہے۔ خوف کھاؤ اس سے، کیونکہ وہ الملک ہے، حقیقی بادشاہ۔
گل وہ لمحہ یاد آیا جب اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا، نہ جانے اس میں یہ سب بھولنے کی اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ شاہ کی گرفت ڈھیلی ہونے پر وہ ہوش میں لوٹی۔ شاہ باہر جانے لگا جب وہ بیچ میں حائل ہوئی۔ اس وقت کہیں نہ جائے پلیز، شزا کو ہوش آئے گا تو اسے آپ کی بھی ضرورت ہوگی۔ وہ نرمی سے بولتی ساتھ میں اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھے گال سہلانے لگی۔ وہ اسے کسی بھی طرح ریلیکس کرنا چاہتی تھی۔ گل اس پل مجھے مت روکو، سخت سرد آواز گونجی، مگر وہ سہمے بنا یوں ہی کھڑی رہی۔ آپ نہیں جائیں گے؟ آپ نے اس شخص کو مارا تو ہے، اس وقت وہ جہاں پڑا ہے وہیں اس کی جگہ ہے، پلیز شاہ۔ دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ وہ انسان جب تک زندہ رہے گا میرے اندر کے حیوان کو سکون نہیں ملے گا، اس انسان کو مرنا ہوگا۔ وہ دھاڑت و گریز سے دیکھ کر رہ گئی۔ انسانیت اور موت کا کیا تعلق؟ یہ تو کسی کے مرنے کے بعد بھی بھلائی نہیں چاہتے۔ یاد رہتی انسانیت وہ جڑ ہے جو انسان میں باقی رہنی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر وہ رہے یا نہیں کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ وہ شخص انسانیت کی حد سے گر چکا ہے تو آپ خود کو اس حد تک لے کر نہ جائے۔ وہ ظالم ہے، اسے سزا خدا دے گا۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، آپ کو اپنی ایک مثال بنانی ہوگی۔ ہم مر جاتے ہیں مگر ہماری زندگی کی مثالیں یاد رکھی جاتی ہیں۔ اگر ہم آئے تو ہمیں انسان بن کر انسانیت سے ہی کام لے کر مثال قائم کرنی چاہیے۔ اس کو سزا ملے گی، ایسی سزا جس پہ کوئی رحم نہیں کھائے گا۔ اگر آپ نے مارا تو وہ رحم نگاہوں کی اذیت بن جائے گا، زینت بن جائے گا۔ اسے قانون سزا دے گا تاکہ اس کی موت کو دکھ میں یاد نہ کرے۔ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی مگر وہ سنوتے بھاری دماغ کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ وہ لڑکی اس کے لیے کوئی انعام تھی؟ ہم لوگ جو گناہ کرتے کیوں کرتے؟ کیونکہ ہمیں حق پر شک ہے۔ اپنا کیا اپنے آگے کسی نہ کسی طرح آ کر ضرور کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اندھے ہو جاتے ہیں تو کبھی دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اما سائے کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اب تک شزا کو دیکھنے تک نہیں گئی تھی۔ اتنی اکڑاہٹ کیوں تھی؟ انہیں کوئی ان سے آ کر سوال نہ کر سکا۔